अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल जनाब बड़ी तशवीशनाक है। आज फिर वहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ सियासी और अदलिया के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब की एक गुफ्तगू सामने आई है जनाब, और उसके अंदर वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद जाबाग जबकि एहलकारों समेत 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा के इलाके डबल रोड पर हुआ, जिसकी इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकूबर पर पहुंची। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ जिसमें 4 एहलकार ज़ख्मी हो गए। धमाके से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा जबकि करीब खड़ी दूसरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने धमाके में ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ज़राए ने तस्दीक की है कि डबल रोड पुलिस वैन के करीब बम धमाके में 2 अफराद जाबाग जबकि 17 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ज़ख्मियों में अहमद ख़ान 14 साल जिनकी उम्र है, सरगुल जिनकी उम्र 50 साल है, हयातुल्लाह 9 साल, अताउल्लाह जिनकी उम्र 10 साल है, और इसके अलावा और भी दीगर लोग हैं। अच्छा, आम तौर पर अगर पुलिस फोर्स को या सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया जाता है तो BLA की जानिब से जो है वो टारगेट किया जाता है। अब एक ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है अख्तर मैंगल साहब की जानिब से, और आप जानते हैं कि इसको जो है वो PTI भी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी किस तरह जो लहर है दहशतगर्दी की वो किस कदर उसने शिद्दत इख्तियार कर ली, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। बल्कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि पोस्टल हाईवे गवादर का जो एरिया है वहाँ पे जो फायरिंग करके 4 अफराद को जाबाग किया गया है, तो उसमें जनाब ख़ास तौर पर उनको उतार के उनको आइडेंटिफाई करके जो है वो उनको कत्ल किया गया था। तो अब ये खबर आ रही है कि गवादर में बस में सवार 6 मुसाफिर जो है वो नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबाग हो गए हैं। ये तादाद जो है वो बढ़ गई है। बेसिकली वही खबर है, उसमें जो पहले 4 थे अब जो है वो 6 अफराद हो गए हैं। और इसमें यह खबर आई कि फायरिंग का वाक़या गवादर के इलाके कुलमत में पेश आया जहां नामालूम हमला आवरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 5 अफराद मौके पर ही जाबाग हुए जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ। ताहम फायरिंग से ज़ख्मी शख्स भी दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसके बाद जाबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक जाबाग अफराद गवादर से कराची जा रहे थे जिसमें 1 शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान के इलाके मंगचर में भी नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मजदूरों को जो है वो जाबाग कर दिया। अच्छा, अब इस तमाम तर चीज़ों से जो दहशतगर्दी BLA की जानिब से की जा रही है ना, इससे और कुछ भी नहीं होता। इससे वहाँ पर जो बलोच कॉज है या जिस आज़ादी के लिए या वो मिसिंग पर्सनस के लिए वो लड़ रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो सुबाइयत का रंग देकर जो कत्ल किया जाता है BLA की जानिब से, दहशतगर्दी की जाती है, इस सब का नुकसान सिर्फ उनको हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ख़ास तौर पे आइडेंटिफाई करके कत्ल किया जाता है कि इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से, और उनको गाड़ियों से उतार कर जो है वो कत्ल किया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएगा। और इनका फिर मुकाबला तो ताकतवरों के साथ हुआ ही नहीं, और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो ताकतवरों के साथ है। अब इनमें ताकतवर कौन था मुझे बताइए। जो 4 मजदूर थे इनके पास क्या हथियार थे, उनके पास अपने सेल्फ डिफेंस में क्या था कि वो इनका मुकाबला करते, और उनको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कत्ल किया गया कि उनका पंजाब से ताल्लुक़ था। उनका सिर्फ कसूर ये था कि वो पंजाब में रहते थे और वहाँ पर जो है वो रोज़ी कमाने के लिए गए हुए थे। या ये जो मुसाफिर थे इनका क्या कसूर था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो BLA कर रही है ना, ये दहशतगर्दी है। इसको आप एहतजाज बिल्कुल ना कहिए, दहशतगर्दी कर रही है। और फिर जो सियासी जमातें जो इनके लिए नरम गोशा रखती है, मुझे उनके हवाले से ख्याल आता है कि ये किस कदर जो है वो ये लोग बेरहम हो चुके हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात को जो है वो उनके लिए ये नरम गोशा रखती है जो कि BLA है, और ये सारी हरकतें कर रही है। इसके अलावा जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जी हालिया सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में सूबे में बड़े पैमाने पर फ़िलहाल किसी फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी जो मारंग बलोच की जमात है उनकी जानिब से तौंसा के अंदर वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था, तो वहाँ पे पंजाब पुलिस की जानिब से अब अच्छा ये तौंसा का जो एरिया है ना, ये बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल आता है, तो वहाँ पे उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। तो तौंसा में पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो इन तमाम मुजाहिरीन को जो है वो मुंतशिर कर दिया गया है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक जानिब जो है एक ऐसी जमात, एक ऐसी दहशतगर्द जमात जो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लोगों को कत्ल कर रही है कि इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, फिर आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी सूबे के लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे।
یا آپ کے لیے وہ لوگ نرم گوشہ رکھیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے یہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہی جماعت جو ہے وہ دہشت گرد جماعت جو ہے وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ قتل کری ہے۔ پھر ان کے لیے یہاں کے مقامی لوگ، یا آپ اگر تونسا کی بات کر لیں تو وہاں کے اگر مقامی لوگ پھر کیسے سپورٹ کریں گے ان کو؟ اس کے علاوہ جناب افغانستان کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 31 مارچ تک کی ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تو اس میں جناب توسیع نہ کرنے کا جو ہے وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کے اجلاس میں افغان باشندوں کے لیے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن پر سختی سے عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم افغانی باشندوں کو پہلے ہی نکالنے کی ہدایت کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا پلان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن ہے، اور اب اس میں تقریباً جو ہے میرا خیال ہے کہ یہی ویک رہ گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ اب اچھا، اس کے اندر پرابلمیٹک ایریا کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہ ان میں سے کئی نے ظاہری بات ہے یہاں پر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، غیر قانونی طور پر یا قانونی طور پر، لیکن جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب ان کو ظاہری بات ہے وہ لیکویڈیٹ کرنا اتنی جلدی وہ اس میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، اور دوسرا کچھ کی فیملیز بھی ہیں، پھر ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے، تو اسی لیے ظاہری بات ہے، اور پھر ظاہری بات ہے یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، تو اسی لیے اس کیس میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب یہ آخری ہفتہ ہے، 31 مارچ تک کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع نہ کرنے کا جناب اب فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب محسن نقوی صاحب منظر عام پر آئے، پچھلے ولاگ میں نے غالباً آپ سے ذکر کیا تھا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب ان کی جو ہے وہ طبیعت بڑی ناساز تھی، جس حوالے سے ان کو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر ریسٹ کریں۔ تو اب جناب محسن نقوی صاحب کی امریکہ کے قائم مقام سفیر ناٹلی بیکر سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آئی ہیں، اور جعفر ایکسپریس حملے اور دہشت گردی کے دیگر واقعات کی ان کی جانب سے جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور قائم مقام امریکی سفیر نے دہشت گرد حملوں میں شہید افراد کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا حالیہ واقعات میں جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراک کے کار بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرنے پر بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، امریکہ کے پولیٹیکل کونسلر زیگ حاکم رائڈر اور وفاقی سیکرٹری داتا خرم آگا بھی جو ہے وہ اس موقع کے اوپر وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جناب ڈان میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون طارق فاطمی صاحب عام طور پر جو ہے وہ فارن افیئرس کے معاملات کو جو ہے وہ بڑے قریبی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ جناب ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ امریکہ میں بڑا ایکٹیو ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بڑے اچھے سگنل دے رہی ہے۔ اب یہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ وہ بڑے اچھے سگنلز دے رہی ہے حکومت پاکستان کو۔ واشنگٹن پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران حکومت پاکستان کی معاشی ترجیحات کو اجاگر کیا گیا۔ دونوں دارالحکومتوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار اس ہفتے کے شروع میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقد یوم پاکستان کی استقبالیہ میں واضح تھے، جہاں سینئر امریکی حکام نے عالمی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اسلام آباد کی اہم شراکت کا اعتراف کیا۔ اور سفارت خانے کے مطابق فاطمی صاحب جو ہے وہ پہلے ہی ایوان کے خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین برام بسٹ کو پاکستان کی سیاسی اور سلامتی صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں، اور اس ہفتے فاطمی صاحب جو ہیں وہ کانگریس کی خاتون رکن سے کیملگر ڈوو سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے ملاقات کی جو جنوبی اور بستی ایشیا کی سیلری کمیٹی کے لیے رینکنگ ممبر ہیں، ساتھ ہی ساتھ کانگریس کے پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین جارج برگن اور ٹم سوزی سے بھی جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو ایکٹیو میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری نے قیدیوں کی 3 ماہ کی سزائیں معاف کر دی ہیں۔ جیل حکام کے مطابق حکومت کی جانب سے سزاؤں میں کمی کے اعلان کے بعد پنجاب کی جیلوں میں بند 1606 قیدیوں کی سزاؤں میں کمی ہوئی ہے۔ معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزاؤں میں 3 ماہ کی معافی ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ڈیالہ جیل راولپنڈی میں سب سے زیادہ 105 قیدیوں کو رہائی ملے گی، جن کی ظاہری بات ہے مدت ختم ہونے والی ہوگی، یا 3 مہینے رہ گئے ہوں گے، تو ان کو جو ہے وہ اب رہا کر دیا جائے گا۔ جیل حکام کے مطابق صدر مملکت کی معافی کا اطلاق دہشت گردی، قتل، اغوا اور دیگر سنگین جرائم کے ملزموں پر نہیں ہوگا۔ ان ملزمان پر جو ہے وہ یہ جو معافی ہے 3 مہینے کی، ان کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہوگا۔ رہائی ملنے پر قیدیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ظاہری بات ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ایسے کسی جرائم میں ملوث نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ معافی نہ ملے۔ اب ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ریلیف مل جائے۔ اس کے علاوہ جناب رانا احسان افضال خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیکے کے اوپر چل رہا ہے۔ ماضی میں ہماری ایک ایکٹریس بھی بڑی مشہور ایکٹریس ہیں، انہوں نے بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا، تو وہاں سے پتہ نہیں عجیب قسم کے جو ہے وہ ٹویٹ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اپنی طرف سے، انہوں نے جگت ہی ماری ہے، لیکن ٹویٹ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر اڈیالہ جیل کے قیدی کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لگا دی جائے تو حکومت کافی ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے۔ اب اپنی طرف سے انہوں نے بڑی جگت ماری ہے، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جگت جو ہے وہ ان کو یہ پٹھی پڑ گئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی جگت کی ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جائے گی، لیکن یہ خان صاحب کے حق میں بات جا رہی ہے۔
کہ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ٹکٹ سے جو ہے وہ ریونیو اتنا اکٹھا کر لیں گے، اور کل کو پھر آپ کو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر تنقید ہوگی، اور پھر آپ کو بتانا بھی پڑے گا کہ ان ملاقاتوں سے آپ نے جو ریونیو اکٹھا کیا ہے وہ کدھر ہے، یا وہ کتنا ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ تو جگت انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ماری ہے، لیکن وہ جگت ان کو پوٹی پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جگت نہیں تھی، بونگی تھی۔ اگر تو کسی کو ٹھیکے پہ بھی دیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کوئی ایسا بندہ تو رکھے جس کو جگت مارنی آتی ہو، بونگیاں تو نہ مارے نا کم از کم۔ اس کے علاوہ جناب بابر اعوان صاحب جو دھکا سٹارٹ کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے ملنے کے لیے عمران خان صاحب کے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو رؤوف کلاسرا صاحب کے شو میں انہوں نے بیسیکلی فرمایا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جس کیبن میں ہماری ملاقات کرائی گئی تھی وہ 8x12 کا کیبن ہوگا، ڈربے کی طرح کا، اور درمیان سے شیشہ نکال لیا گیا جس سے گفتگو ہوتی تھی۔ اگر علیحدہ بات کرنی ہے تو پھر ایک کا کان اور دوسرے کا ہاتھ اور منہ، تو اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کی لائٹ وقتاً فوقتاً 2 ہفتے کے قریب بند رکھی گئی ہے، یعنی ٹوٹل بلیک آؤٹ جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا سب سے بڑی زیادتی یہ کہ ان کی کتابیں بھی ان کو نہیں دی جا رہی، اور تیسرا جس پر ان کا سب سے زیادہ کنسرن تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی اس کا احوال بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی کچھ گفتگو سامنے آ رہی ہے، اور ABN نیوز کے پروگرام میں علیمہ شگری صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی جانب سے عید کے بعد سڑکیں گرم کرنے کی جو بات پھیلائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل کوئی سڑکیں گرم نہیں ہونی، خیر گرم تو ویسے ہی ہو جانی ہے، عید کے بعد گرمی میں اضافہ ہو جانا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی سڑکیں گرم کرنے کی بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ جو گفتگو بتائی جا رہی ہے، کہاں سے یہ پیغام آیا ہے، کس نے یہ پیغام دیا ہے، کون ان سے ملا ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہا گیا سڑکوں کو گرم کرنا ہے یہ یا نہیں کرنا، ہم ایک طریقے سے ایک لاہے عمل کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اتحاد کے تناظر میں ہم کام کریں گے، کچھ ایکٹیویزم ہم خود کریں گے، کچھ اتحاد کے ساتھ کریں گے، لیکن مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی PTI کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے حوالے سے جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، فیصل چوئی صاحب، فواد چوئی صاحب وہ سارے بھی کہتے ہیں تو میرے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ PTI کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے اکاؤنٹس کو اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1-2 اکاؤنٹ سے بات چلتی ہے، اور پھر 10-20 مخصوص اکاؤنٹ جو ہے وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ جا کر سلمان اکرم راجہ صاحب کو سوشل میڈیا کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس ہونے لگ گئی۔ پہلے ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ جو لونڈے لپاڑے بٹھائے ہوئے ہیں یہ کام خراب کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے وہاں پڑ گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا خود بھی، تو اب ان کو جو ہے وہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو غلط خبریں دے دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا، اگر میرے آپ پچھلے 1 سال میں ولاگ اٹھا کے دیکھ لینا تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کا سورس کیا ہے، یہ جو خبر دے رہے ہیں ان کو کہاں سے وہ خبر ملتی ہے۔ یہ جو کتنی خبریں آئی ہیں، بیچ میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو زہر دی جا رہی ہے، ان کے جیل میں یہ کر دیا گیا، ان کو پتہ نہیں ڈیڈ سیل میں رکھا گیا ہے، کس قسم کی خبریں تھیں۔ وہ ایک تو وہ خبر دی تھی کہ ان کے جیل میں جو ہے وہ چینی پھینک دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کیڑیاں آ جاتی ہیں، مطلب کس قسم کی خبریں دی ہیں انہوں نے۔ تو اب جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو خود بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جناب یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ غلط ہی خبریں دے رہے ہیں، تو اب ان کو خود ہیٹ محسوس ہو رہی ہے نا، ظاہری بات ہے اب بات ان کے اوپر خود کے اوپر آ گئی ہوئی ہے۔ خیر یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔